बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 सितंबर और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। वैसे तो पाकिस्तान में आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे छापे, गिरफ्तारियां, पॉलिटिकल मीटिंग्स, तरमीम के सिलसिले में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, आज की नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि पिछले 20 सालों की जो सबसे बड़ी खबर है आज वो हो गई है। वो डर, वो ख़तरा जो बनी नौ इंसानियत को पिछली कई दहाइयों से था, साइबर वॉरफेयर कि एक ऐसी जंग जिसमें रवायती हथियार इस्तेमाल नहीं होंगे बल्कि आपके हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन ही बम साबित होगा और वो फटकर आपकी जान ले लेगा और कोई किसी और जगह से बैठ के उसको मॉनिटर करेगा। आपके घर में पड़ा हुआ टेलीविज़न और दूसरा इक्विपमेंट कोई किसी और जगह से बैठकर बम की तरह आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा और आपकी जान ले लेगा। इस पर बहुत सारी फिल्में बनी, इस पर बहुत सारे तज्जिए हुए, किताबें लिखी गईं, बताया गया कि बहुत जल्द साइबर वॉरफेयर जो है, साइबर जंग जो है वो छिड़ेगी और किसी भी वक्त कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर इससे हमला करेगा और वो हमला इतना लीथल होगा कि जिस पर होगा वो संभल नहीं पाएगा। आखिरकार आज हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो इस नौयत का सबसे पहला बड़ा हमला दुनिया में हो गया है। इजराइल ने रिपोर्टेडली ये हमला किया है लबनान के ऊपर। लबनान के अंदर 3,000 के करीब इस वक्त तक लोग जो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और 9 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं इस साइबर वॉरफेयर से। ना कोई गोली चली, ना कोई बंदूक, सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की तरह का एक इक्विपमेंट, बल्कि उससे भी छोटा, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, पेजर, इसको इस्तेमाल किया गया। ये फटा, किसी की जेब में फटा, किसी के हाथ में फटा, किसी के घर पे पड़ा हुआ फटा, और पीछे से इसे जाहिर है एक मैसेज इसके अंदर भेजा गया और ये फटा और इसने 9 जानें अभी तक ले ली हैं। अभी पता नहीं कितनी जानें जानी हैं, क्योंकि 3,000 के करीब, कोई कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 2700 कुछ लोग, कुछ कह रहे हैं 3,000 लोग, कुछ इससे भी ज़्यादा लोगों के बारे में कह रहे हैं वो क्रिटिकली ज़ख्मी हैं। अभी पता नहीं इसमें कितनी जानें जाएंगी। पहले तो आपको बता दें ये पेजर क्या है। ये पाकिस्तान में भी पहले इस्तेमाल होता रहा है और दुनिया में ये 1980 से 90 की दहाई में वाइडली यूज़ होता था जब मोबाइल फ़ोन नहीं था। मोबाइल फ़ोन में तो ज़ाहिर है आप कॉल भी कर सकते हैं, आप तो वीडियो भी देख सकते हैं। ये उस ज़माने में है जब अभी मोबाइल फ़ोन नहीं था या इतना आम नहीं था। तो ये पेजर नमा एक छोटी डिवाइस, इसे बीपर भी कह देते हैं, पेजर भी कह देते हैं, इसके ऊपर एक टेक्स्ट मैसेज आ जाता है। और आज भी ये बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही वाइडली यूज़ हो रहा है। अमेरिका के अंदर भी यूज़ हो रहा है आज भी, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। अक्सर अगर आपके कोई दोस्त डॉक्टर हैं तो उनके पास पेजर होगा। जब वो हॉस्पिटल से बाहर होंगे तो उस पेजर के ऊपर उनको पैगाम आएगा अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल है, उन्होंने वापस आना है, हॉस्पिटल ने इमरजेंसी में उनसे रब्ता करना है। और भी सिर्फ हेल्थ केयर नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिन्होंने पैगाम रसानी का एक ऐसा मरबूत सिस्टम अपने एम्प्लॉय के साथ या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स के साथ रखना है जो रिलायबल हो। मोबाइल फ़ोन की कभी बैटरी ख़त्म हो गई, कभी उसके सिग्नल चले गए, कभी और मामला चला गया, इसलिए पेजर को रिलायबल समझा जाता है। जो रेडियस बताया जाता है या इलाका बताया जाता है कि इसमें पेजर चलेगा, उसमें फिर पेजर चलेगा, क्योंकि उसको ना आवाज़ उसमें से गुजरनी है, सिर्फ टेक्स्ट आना है उसके ऊपर और उसने बीप करना है। और अगर हॉस्पिटल में इमरजेंसी है तो डॉक्टर को बता दिया, कोई पेशेंट जो है उसको इमरजेंसी हो गई तो डॉक्टर को लिखा हुआ आ गया। तो पेजर जो है वो आम लोग भी यूज़ करते थे, जैसे आज आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो 90 की दहाई के शुरू में पाकिस्तान में और दुनिया में 80 से 90 की दहाई के दरमियान में लोगों के पास पेजर होता था। फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस से बाहर हैं, आपको किसी ने बताया कि आप अर्जेंटली ऑफिस पहुंचे तो आपको पेजर आ जाएगा। आप मैसेज उस कंपनी को करते थे, वो कंपनी डायरेक्टली उस पेजर के ऊपर मैसेज कर देती थी। तो पेजर वाइडली यूज़ होता था। अभी भी मैंने आपको बताया कि आज के दिन भी अमेरिका में डॉक्टर्स, हेल्थ केयर सिस्टम्स, बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पेजर को यूज़ करते हैं और उनके एम्प्लॉयज़, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो आज भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पेजर्स यूज़ करते हैं। अब लबनान की जो हिजबुल्लाह है, जो ज़ाहिर है इज़राइल के साथ उनकी दुश्मनी है, बरसरे पैकार हैं एक दूसरे के साथ, और हिजबुल्लाह फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग लड़ रहा है और वो लबनान के अंदर ज़ाहिर है उनके जो भी हेडक्वार्टर्स हैं और सब कुछ है। उन्होंने को 3,000 के करीब हांगकांग, अपना ताइवान की एक कंपनी गोल्ड अपोलो, उनसे उन्होंने 3,000 के करीब जो है वो पेजर्स
امپورٹ کیے، پیجرز آرڈر کیے، کیونکہ وہ استعمال کرتے ہیں اپنی انٹرنل میسیجنگ کے لیے. تو اب حزب اللہ ان کو یوز کر رہا تھا اپنی جو بھی انٹرنل میسیجنگ ہوتی تھی اس کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے 3000 پیجر تائیوان کی کمپنی گولڈ اپولو، اور اس کا اسپیسیفک ماڈل ہے کوئی 9 AP 924 اس ماڈل کا نام ہے، وہ انہوں نے آرڈر کیے. اب جب وہ شپمنٹ پہنچی لبنان میں اور اس کو استعمال کرنا شروع کیا گیا، تو کل 3 بجے سپہر، جی ہاں 3 PM رفلی 3 بجے سپہر ان تمام پیجرز کو کسی نہ کسی نے ہیک کیا، ظاہر ہے کمپیوٹر کے تھرو ہیک کیا، اور ان کے اوپر ایک میسج آیا. جیسے ہی وہ میسج آیا، میسج تو روٹین کا تھا، عام جیسے ان کو آتے تھے، اور وہ پھٹ گیا. اب کسی کی ہم آپ کو پھٹے ہوئے کی تصاویر بھی دکھا رہے ہیں جو ابھی تک موصول ہو رہی ہیں میڈیا کے اوپر. کسی کی جیب میں پھٹا، کسی کے ہاتھ میں پھٹا، کسی کا گھر میں پڑا ہوا تھا اس کے بچے کے پاس پھٹا، کسی کی بیگم کے پاس پھٹا. ایون جو لبنان کے اندر ایرانی امبیسڈر ہیں، جو ایران کے لبنان کے اندر امبیسڈر ہیں، وہ بھی زخمی ہیں، ان کا پیجر بھی پھٹا. اس کے علاوہ اور بہت سارے، ایک بچی جو ہے وہ جاں بحق ہوئی ہے، 9 لوگوں میں جو ابھی تک جاں بحق ہو چکے ہیں، اور 8 ایڈلٹس ہیں ظاہر ہے، اور 9 ٹوٹل جو ہے وہ اس میں کیجویلٹیز ابھی تک ہو چکی ہیں. 3000 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں. اب جو تائیوانی کمپنی ہے انہوں نے انیشل رپورٹس کے مطابق تو انہوں نے ڈینائی کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیجرز ہم نے نہیں بیچے. اب ہو سکتا ہے پیجرز ان کے ہوں اور کسی تھرڈ پارٹی نے بیچ دی ہوں، اور ہو سکتا ہے جو ڈینائل ہے وہ بھی ابھی کنفرم نہ ہو، لیکن ابھی میڈیا پر ان کا ڈینائل آ رہا ہے. اب ہوا کیا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس پیجر کے اندر ایک تو بیٹری ظاہر ہے جیسے فون کے اندر ہوتی ہے. پیجر کو استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ موبائل فون کی بیٹری تو جلدی ختم ہو جاتی، پیجر کی بیٹری جو ہے وہ ہفتوں چل جاتی ہے، دنوں چل جاتی ہے ایک دفعہ چارج کی، کیونکہ اس کے اندر نہ تو کوئی بڑی لمبی چوڑی گھنٹیاں بجنی ہیں. ایسے ہی سمجھیے جیسے چھوٹے کلاک ہوتے ہیں ڈیجیٹل، ان کے اندر آپ کو پتا بیٹری ڈالی ہوئی ہے تو کئی دن چلتے ہیں، وہ کئی ہفتے چلتے ہیں، بلکہ کئی مہینے چلتے ہیں. تو پیجر جو ہے اس میں بھی بیٹری لمبا عرصہ چلتی ہے. تو ایک تو بیٹری ظاہر ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اطلاعات آ رہی ہیں میڈیا کے مطابق وہ یہ ہیں کہ 2 سے 3 اونسز، یہ تقریباً اس ٹیوب کے اندر، یہ آپ دیکھ لیجئے تو میری ایک انگلی کے برابر تقریباً یہ ٹیوب ہوگی. یہ ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب ہے، لیکن اس ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب میں تقریباً 2 اونسز کے قریب ٹوتھ پیسٹ آ جاتا ہے. تو آپ سمجھیے اتنا جو اکوپمنٹ ہے، آپ کو صرف آپ کے ریفرنس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اب اتنا اکوپمنٹ جو ہے وہ اتنے بڑے پیجر کے اندر کہیں پر اس کے اندر سے جو ڈالنا ہے وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو ایسا اس کے اندر اکوپمنٹ میں کہہ رہا ہوں، سبسٹانس کہہ لیجیے آپ، اکوپمنٹ تو نہیں، یا کوئی کیمیکل یا کوئی مٹیریل، وہ بیٹری کے ساتھ 2 سے 3 اونسز جو ایکسپلوسو مٹیریل تھا وہ ڈالا گیا اس میں. اور جو ایکسپلوسو مٹیریل تھا وہ ظاہر ہے جب کمانڈ آئی اس میسج کے اوپر اس پیجر کے اندر، تو اس پیجر سے وہ پیجر پھٹا، اس کے اندر سسٹم لگایا ہوا تھا، اور جب وہ پھٹا تو بیٹری پھٹی، وہ پیجر پھٹا، اور زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے اور جانیں لینے کے لیے وہ جو ایکسپلوسو مٹیریل تھا جو اس کے اندر ڈالا گیا تھا، وہ مٹیریل جو ہے اس نے پھر لوگوں کی جان لی. کیونکہ وہ ظاہر ہے جو ایکسپلوسو مٹیریل تھا وہ ڈالا ہی اس لیے گیا تھا کہ جب وہ پھٹے تو پھر اس میں، اب ہمیں ابھی تک یہ اطلاع نہیں ہے کہ وہ ایکسپلوسو مٹیریل کس نیچر کا تھا، کوئی کیمیکل تھا، کیا تھا، لیکن جب اس بیٹری اور ایکسپلوسو مٹیریل نے مل کر جو ریئیکٹ کیا اس سے لوگوں کی جانیں گئیں اور وسیع پیمانے پر یہ تباہی آئی ہے. اب یہ خبر آپ کو سننے میں بڑی نارمل سی لگتی ہوگی، یہ نارمل نہیں، یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے، ایک نئے لیتھل سفر کا آغاز ہے. آج کے بعد آپ کا موبائل فون، آپ سوچئے اب اگر ایک پیجر یہ تباہی کر سکتا ہے تو ایک موبائل فون آپ کی کتنی تباہی کرے گا. اب آپ آگے چلے جائیے، اس سے آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، سوچئے وہ کتنی بڑی تباہی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کلاک ہے، اس کے علاوہ ہیئر ڈرائر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اکوپمنٹ ہے جو آپ یوز کرتے ہیں. جسٹ امیجن ایسے تمام اکوپمنٹ جو وائی فائی سے کنیکٹڈ ہیں. آپ تو گھروں کے اندر جو آپ کے سسٹمز ہیں جو ہیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں وہ بھی وائی فائی سے کنیکٹڈ ہیں، کیمراز لگے ہوئے ہیں وہ بھی وائی فائی سے، آپ کے ٹیلی ویژنز ہیں وہ بھی وائی فائی سے کنیکٹڈ ہیں، کمپیوٹرز ہیں وہ بھی، آپ کا لیپ ٹاپ ہے وہ بھی وائی فائی سے کنیکٹڈ ہے. تو اب آپ غور کیجئے کہ لوگوں کی جانیں کیسے لی جا سکتی ہیں. اب سوچئے جہازوں کے اندر لوگوں کے آج کل فون جو ہیں وہ وائی فائی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں جب وہ جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں.
اب اگر جہاز کے اندر یہ کام کر دیا جائے، ایک ہی فلائٹ میں ملٹیپل لوگوں کے ساتھ یہ کام کر دیا جائے، تو سوچئے پوری فلائٹ ہی جو ہے وہ خدا نخواستہ اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو اس کی ریمیفیکیشنز جو ہیں، جو اس کے ایفیکٹس آنے والے ہیں، وہ مائنڈ باگلنگ ہیں، وہ سوچ سے آگے ہیں. یہ اسرائیل نے کام شروع کیا ہے. اب تمام بڑے بڑے جو رپورٹڈلی ہم کہیں گے، ظاہر ہے اسرائیل کے کوئی اس میں شمولیت کے ثبوت تو نہیں، لبنان کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا ہے. 3,000 کے قریب یہ پیجر پھٹ گئے ہیں، اور یہ 3 کوئی ماڈل ہے، لیکن ان میں جو یہ آپ کو بتایا ہے کہ گولڈ اپولو AP924 جو ماڈل ہے، اس نے زیادہ تباہی مچائی ہے. اسی میں یہ مٹیریل تھا. اب اس سے آگے جو کچھ ہونا ہے وہ آپ خود سوچ لیجئے کہ لوگوں جو ملک ہیں ان کا پورا سسٹم، آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچ لیجئے کہ آپ کا نادرا کا سسٹم، آپ کا اٹامک پاور کا سسٹم، آپ کی ہر چیز کا، آپ کے بجلی گھر. جب ہمارے گورنمنٹ کے زمانے میں ہماری ایک دفعہ بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا، تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ کیسے ہمارا پورا جو بجلی کا سسٹم ہے وہ بھی کمپیوٹرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہ بھی ظاہر ہے نیٹ ورک کے اوپر ہے، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو باہر سے بیٹھ کے کیا کچھ نہیں اڑایا جا سکتا کسی ملک کے اندر، یہ آپ سوچئے. اور یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے. یہ ایک نئی جنگ شروع ہو رہی ہے، اور اس کا آغاز تو اسرائیل نے مبینہ طور پر کر دیا ہے. اب اس کا انجام مجھے ہوتا ہوا یا یہ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہر ملک اس میں سے ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کرے گا. اب تائیوان، آپ کو بتائے کہ چائنا اور تائیوان کا بھی بہت ہی، چائنا اس کو اپنا انٹیگرل پارٹ کہتا ہے، چائنا اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے. اسرائیل اور تائیوان کا بڑا کلوز کنیکشن ہے ہمیشہ سے. تو اب دیکھنے کو پتہ چلے گا کہ اس میں اس کمپنی کی کتنی انوالومنٹ ہے. کیا انہوں نے مل کے کیا، یا ان کی شپمنٹ کو درمیان میں ٹیمپر کیا گیا. جب وہ شپمنٹ آ رہی تھی تو درمیان میں اس شپمنٹ کو جو ہے وہ بدل دیا گیا کسی جگہ کے اوپر. بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اس میں بہت بڑے پیمانے پر جانے گئی ہیں، اور آنے والے وقت میں یہ ایک بہت ہی ڈینجرس پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ ہونے جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ بچائے، لیکن بڑی تباہی آتے ہوئے اس وجہ سے ہمیں نظر آ رہی ہے. اچھا جی، اب پاکستان کی خبروں کی طرف لوٹتے ہیں. یہ تو جو ہوا وہ آپ کو ہم نے رپورٹ کر دیا. پاکستان میں ایک تو جو ہمارے MNAs غائب ہوئے تھے، انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے. اچھا کام مزید وہ یہ کریں کہ اگر وہ KP چلے جائیں تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہوگی. اعظم سواتی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کے لیے محفوظ جگہ کا انتظام کیا ہوا، اور انہیں جب تک شیطان اعظم قاضی صاحب سے جان نہیں چھٹتی وہاں رہنا چاہیے، فوری طور پر جانا چاہیے. اور مزید انہیں اپنے آپ کو چھوڑیں، پارٹی کو، عمران خان کو اور پاکستان کی عوام کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے. پہلے بھی یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ خطرے میں ہیں اور آپ پھر ان علاقوں میں پھر رہے ہیں جہاں سے آپ اغوا ہو سکتے ہیں. بہرحال ابھی انہوں نے اپنے ویڈیوز جاری کرنا شروع کر دیے. بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب نے بھی ویڈیو جاری کی ہے. اس کے بعد سعد بلوچ صاحب نے بھی کی ہے کہ میں اپنا ووٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ دوں گا. لیکن بہرحال آپ کو پھر بھی KP جانا چاہیے. آپ کی یہ ویڈیو بہت اچھی بات ہے کہ ریکارڈ پہ آ گیا کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، کس کے کہنے پہ، لیکن پھر بھی آپ کی حفاظت جو ہے وہ اس وقت بہت ضروری ہے. اچھا جی، اگلی ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھنی جو پاکستان کے میڈیا سے غائب ہے. کسی نے پاکستان میں آپ کو نہیں بتایا، نہ بتائے گا، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ پوری دنیا سائبر وارفیئر میں چلی گئی ہے. وہاں پر پیجرز پھٹ رہے ہیں اور جانیں لی جا رہی ہیں، اور سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کا کیا امتزاج ہے کہ کس طریقے سے دور بیٹھے ہوئے بغیر گولی، بغیر گولہ، بغیر بندوق چلائے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اور دوسری طرف غور کیجئے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو ننگا کر کے ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ وہ ہم سے کتنے مختلف ہیں، کون سی چیزیں ان کے ساتھ مختلف لگی ہوئی ہیں، کون سی ہمارے ساتھ. ان کے سارے ایک ہی جیسے ہیں. ہمارے والے جو ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کو ننگا کر کے دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور سوچیں دنیا کدھر پہنچ گئی. لیکن ابھی ہمارے میڈیا پورے میں سے ایک خبر غائب ہے جو دینی چاہیے تھی. جموں کشمیر کے اندر الیکشن ہو رہا ہے. 10 سال کے بعد یہ الیکشن ہو رہا ہے. خصوصی طور پر 2019 کے بعد جب 370 وہ جو آرٹیکل تھا جس سے کشمیر کی ایک ریاست کے طور پر انڈیپینڈنٹ سٹیٹس تھا، اس کو ختم کرنے کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے. 219 امیدوار ہیں اور تقریباً 24 سیٹیں ہیں. 23 لاکھ ووٹر وہاں پر ووٹ ڈال رہے ہیں، اور 30% ایسا ووٹر ہے جو پہلی بار ووٹ ڈال رہا ہے، کیونکہ 10 سال کے بعد الیکشن ہو رہا ہے. اور جو 18 سال کے یا اس سے اوپر کے لوگ ہیں، وہ 30% ٹوٹل ووٹر میں ایسا ووٹر ہے جو پہلی دفعہ ووٹ ڈال رہا ہے. وہاں پر پلوامہ ہو یا دوسری تمام جگہیں ہوں، یہ پہلا فیز ہے. فیز وائز جموں کشمیر کے اندر یہ الیکشن ہو رہے ہیں پہلے فیز میں. اور وہاں پر جو میں نے رپورٹس دیکھی ہیں، وہاں پر الیکشن معمول کے مطابق اس وقت تک تو ہوتے نظر آ رہے ہیں. جس چیز کے اوپر ہماری توجہ ہونی چاہیے تھی،
انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے تھی. پاکستان کی فارن آفس کو, پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جن چیزوں کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت تھی, ہماری توجہ تمام کی تمام عمران خان اور پاکستانی عوام کے خلاف ہے, اور ادھر ہندوستان کشمیر میں کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. اچھا جی, اگلی خبر یہ ہے کہ ہندوستان وہاں جو بھی کر رہا ہے اس کو چھوڑیں. سلمان اکرم راجہ, پاکستان کے آپ کو پتہ ہے معروف ترین وکیل ہیں, بڑے چوٹی کے وکیل ہیں, ان کے گھر پر ریڈ کیا گیا ہے اور ان کو پکڑنے کی کوشش میں گھر پر توڑ پھوڑ کی گئی ہے. وہ گھر پر نہیں تھے, سب کو پتہ ہے کہ وہ اسلام آباد میں تھے. اس کے باوجود لاہور میں ان کے گھر پر ہراساں کرنے کے لیے, تنگ کرنے کے لیے, وہی بے شرمی ٹپیکل جو ہے, ان کے گھر پر پولیس نے ریڈ کیا ہے. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور فارمر پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب, ان دونوں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے, اور ظاہر ہے اس ترمیم کے اوپر کھل کر بات ہوئی ہے, اور ترمیم میں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے اس کے اوپر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ وہاں پر بات چیت کی گئی ہے. اس بات چیت میں فضل الرحمان صاحب نے پھر دوبارہ وہی اعادہ کی, اور پی ٹی آئی کا بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے, اور وہ یہ جو سپریم کورٹ کے اوپر ایک کورٹ بنانے والا سارا غیر قانونی کام ہے, یہ کسی صورت نہ ہو, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں بلکہ پورے پاکستان کے خلاف یہ کام ہے. اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خبر دی گئی تھی کہ پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تھا. اس پر گوہر خان نے کہا کہ بالکل یہ غلط جو بھی کوئی بیان دے رہا ہے, ہمیں تو مسودے کا ہی نہیں پتا, تو ہم نے رضامندی کا کیا اظہار کرنا تھا. افغان کونسل جنرل جو ہیں وہ سفارتی آداب کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے, کہہ رہے ہیں. پشاور میں کسی تقریب میں تھے, وہاں پر پاکستان کا قومی ترانہ چلا اور اس قومی ترانے کے اوپر وہ کھڑے نہیں ہوئے, اور ان کو شاید اب خبریں ہیں کہ شاید انہیں ڈیمارش کیا جائے. اس معاملے کو ویسے اچھے طریقے سے بھی سلجھایا جا سکتا. ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہر معاملے کو ہم ایک تو میڈیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اچھا کام کیا, غلط کیا, انہیں آداب کا خیال رکھنا چاہیے, اور ہر جگہ پر ہر ملک کے قومی ترانے کا احترام ہونا چاہیے. ہمارا قومی ترانہ ہمارے لیے اہم ہے, اس لیے ہمیں اچھا لگے گا وہ احترام کریں. لیکن یہ ڈیمارش کرنا اور معاملات کو ایسے میڈیا میں اچھالنا ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے ساری زندگی رہنا ہے, میرے خیال میں اس معاملے کو خوش اسلوبی سے کرنا چاہیے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ہم بڑے اتاولے ہیں افغانستان کے ساتھ, ہم ہر صورت کوئی نہ کوئی وہاں پر ٹریگر کرنا چاہتے ہیں سچویشن کو, اس لیے ہر ہونے والی سچویشن کو ہم استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جی, اجمل جامی صاحب معروف صحافی ہیں, ان کی خبر ہے کہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر قاضی صاحب کی چھٹی ہو گئی تو ہماری بھی چھٹی ہو جائے گی. اگر قاضی صاحب چلے گئے تو ہمیں بھی فارغ کر دیا جائے گا, ہم بھی فارغ ہو جائیں گے. یہ ہماری حکومت تبھی تک ہے جب تک قاضی صاحب, اگر ان کی ایکسٹینشن نہ ہو سکی تو وہ چلے جائیں گے. پہلے دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف ہر صورت قاضی کو رکھنا چاہتے ہیں, اور عاصم منیر صاحب اتنے سیریس نہیں تھے. اب کیونکہ قاضی صاحب کے تھرو عاصم منیر صاحب کو بھی بیل آؤٹ کیا جا رہا ہے, تو کیونکہ ان کو سیکیورٹی وہ آفر کی جا رہی ہے جس کا انہیں خطرہ تھا کہ اگر قاضی اور نواز شریف ہوئے تو ہو سکتا ہے مجھے ایکسٹینشن نہ ملے, تو اس صورت میں وہ بھی راضی ہیں کہ قاضی صاحب رک جائیں. منیر ملک صاحب جو معروف وکیل ہیں, انہوں نے بتایا کہ 16 ریٹائرڈ ججز نے انہیں رابطہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پٹیشن کرنی چاہیے فوری طور پر سپریم کورٹ میں, یہ جو ترامیم ہو رہی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے. میں بھی حیران ہوں, سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ہمت کرنی چاہیے. وہ اگر قاضی کو ہی دیکھتے رہیں گے تو قاضی تو اپنے مقصد کے لیے سپریم کورٹ کو ہی تباہ کر دے گا. چھوٹے چھوٹے معاملوں کے اوپر سپریم کورٹ کھل جاتی تھی, اور آج سپریم کورٹ کے ججز بھی سارے آرام سے بیٹھے, ہائی کورٹس بھی. ججز کو اکٹھے ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ریئیکشن دینا چاہیے, وکلا کو بھی دینا چاہیے, پٹیشنز بھی فائل ہونی چاہیے. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, یہ 5-10 دن کے اندر اندر دوبارہ سے ترمیم کروانے کی کوشش کریں گے. اگر لوگ رکے رہے تو پھر تباہی ہو جائے گی. بہرحال وقت ختم ہوا. پنجابی ویلاگ دیکھیے گا, اس میں دوسری خبریں. یہاں سے مجھے اجازت, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.